Assalamu alaikum, ex-Vision Cadet Sabir Shah here for my channel Vision Cadet 9936. If you're an English speaker, you can skip the video or you can choose the subtitle option in your own language and continue viewing this video. सबसे पहले तो जनाब डिस्क्लेमर एज यूजुअल कि ये वीडियो जो है ये किसी भी किस्म का एयरफोर्स के पाकिस्तान एयरफोर्स के बिहाफ पर नहीं है और ना ही किसी भी इदारे से ये स्पॉन्सर्ड है। इनिशियल टेस्ट का फेज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जीडीपी और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेज आई हैं उसके लिए जो मेल एप्लीकेंट्स हैं उनके तकरीबन प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं और फीमेल्स के 8 से शुरू होने वाले हैं। तो चूँकि ये मेरी कहानी है, मेरी ज़ुबानी है, मेरी सवाए उमरी है, मेरी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें मैंने कैसे ये टेस्ट पास किए, तो इसलिए मैं उनको ब्लेंड करके एक लर्निंग प्रोसेस के लिए मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं करता। मेरा चैलेंज है ये कि मुझे जिस किस्म के कंटेंट्स मैं दे रहा हूँ कोई बंदा इसके करीब भी मुझे कोई दिखा दे। मैं क्यों इसलिए कर रहा हूँ ये कि ये एक रिकॉर्डेड एविडेंस होना चाहिए, एक इस किस्म का गाइडलाइन होनी चाहिए जिससे लोग मोटिवेट हो सकें। अगर आपकी प्रोफाइल मुझसे मिलती है तो आपके चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं जैसे किसी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बच्चे के हों। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सिफारिश का आंसर भूल जाए। होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो मेरिट पे होते हैं दे डू गेट देयर फ्रूट। अगर आप मेरिट पे नहीं हैं फिर आपकी सिफारिश भी नहीं चलती, भले आप जिस मर्जी के बच्चे हो, वो कहीं ना कहीं आप आगे सिस्टम में जाकर निकल जाते हैं। अगली चीज़, ये क्वेश्चन मुझसे कोई 10वीं दफ़ा किया गया मेरे कमेंट सेक्शन में डिफरेंट वीडियोस के अपना रीज़न बताएं कि आपने एयरफोर्स क्यों छोड़ी या क्या हुआ। तो भाई वो टाइम के साथ मैं बता दूंगा। जैसे भी एक अननोन साहब है, उन्होंने मैसेज भेजा, दोबारा पूछा कि क्वेश्चन इसी दफ़ा पूछ चुके हैं। ये नेगेटिविटी में आता है इस किस्म का क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि आप गए कैसे। निकलने का मतलब है कि आपके माइंड में ये कि कहीं ना कहीं मैं निकल जाऊंगा, फिर क्या करूंगा मैं। तो ये एक अगेन जो तकदीर की कहानी है जिसके साथ जुड़ी हुई है और मुझे कोई रिग्रेशन नहीं है एयरफोर्स से निकलने का। इसको मैं किस तरह अल्फाज में बयान करूं कि जो कुछ भी होता है वो रब ताला की मर्जी से होता है और उसकी उसमें मसलहत होती है। ठीक है, अगर मुझे कोई ये कहे कि रिवाइंड बैक और फिर उस टाइम पे पहुंचे जहां पर आपने एयरफोर्स छोड़ी थी, तो वुड यू टेक द सेम डिसीजन और नॉट? यस आई विल। मेरा डिसीजन फिर भी सेम होगा। ये फलसफा हयात है, क्योंकि मैं जो प्रेजेंट लाइफ जिसमें मैं हूँ मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। कनात पसंद है, जिसे मैंने पहले कहा था। तो अगर मैं वहां से कोई और ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, ठीक है, आई वोंट एंड अप वेयर आई एम एट द मोमेंट। देखिए बड़ी बात है ये है, तो वो मूवी देख लें बटरफ्लाई इफेक्ट, ऑल्दो इट्स अ मूवी, बट रब की कुदरत ऐसे ही काम करती है। एक एक चीज जिससे कनेक्टेड होती है। ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। उसमें कोई जरा सा भी तलातुल आ जाए तो किस्मतें चेंज होती हैं। जिंदगी का जो है ना वो महवर चेंज हो जाता है। पहली बात। अब जनाब इनिशियल टेस्ट के मैंने पहले 6 एपिसोड्स में मैंने सारा कुछ जो है निचोड़ उसका मैंने अपना वो दे दिया। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि DGISPR की एक वीडियो है जो मेरे इधर से अभी 2 दिन पहले ही गुजरी, जिसमें उन्होंने ISSP जो इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है उसके बारे में उन्होंने बड़ी तफसील से इट्स शॉर्ट बट डिटेल्ड कि वो क्या देखते हैं, उसमें कुछ खास टिप्स भी हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अब इस पॉइंट से आगे कंटिन्यू करना है तो आई वुड रिकमेंड यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। तो फिर आपके पास एक लाया अमल हो जाएगा कि आप जब ISSB के लिए जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। ठीक है, जब आपको पता ही नहीं है कि आप किस लिए जा रहे हैं तो फिर उस रिजल्ट की जो आउटकम होगी ना
وہ اس طرح کی نہیں ہوگی جیسا کہ مطلب سکسیسفل شاید نہ ہو. یو شوڈ بی نوئنگ وائی آر یو گوئنگ دیر. کس لیے آپ جا رہے ہیں؟ وہاں پہ کیا آپ سے پوچھا جائے گا؟ کیا ٹیسٹ ہوں گے؟ ان ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے؟ جب تک آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے نا تو سلیکٹ ہونے کے چانسز تھوڑے سے کم ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل. میں جب گیا تھا تو وی ہیڈ نو پریڈکشن آف واٹ واز گونا ہیپن نیکسٹ. مجھے کہ کسی ایک ٹاسک کا بھی نہیں پتا تھا کہ گروپ ٹاسک کیا ہوتا ہے، کمانڈ ٹاسک کیا ہوتا ہے، ہاف ٹاسک کیا ہوتا ہے، یہ بایو ڈیٹا کیسے فل کرنا ہے. یہ وہ ساری جو پچھلی لائف کو جو ایکسپیرئنس تھا اس وقت تک، اس کے بعد ایک نیچرلی وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، رب کی قدرت کی وجہ سے. تو ہر بندے کا وہ سیم وہ نہیں ہوتی، لک سیم نہیں ہوتی. لک بیک کی بات نہیں کر رہا. لک کا پاج گیا وہ لک نہیں آ رہی، اسی کے لک جو ہوتی قسمت جو ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے چلتے ہیں اگلے اسٹیج پہ. بائی دا وے میں ہمیشہ جو ہے وہ اپنی چیپٹرز بنا کے رکھتا ہوں ہیڈنگ وائز، ٹاپک وائز. تو اس کو کلک کر لیجیے گا. نیچے جو بار چل رہی ہے جس پہ یہ ویڈیو پلے ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو لیفٹ پہ جو ہے نظر آتا ہے کہ اس وقت کون سا چیپٹر چل رہا ہے. تو اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو ساری جو ہے نا وہ لسٹ آ جائے گی اس کی کہ کون سے ٹاپکس اس پہ ڈسکس کروں گا. تو جو آپ کو چوائس آف انٹرسٹ ہے اس پہ کلک کر کے آپ سن لیں اس کو ایک دفعہ. لیکن میں چونکہ میں نے جس سے بتایا میرا ہر ایپیسوڈ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور ان سب میں آپس میں لنکڈ ہے. جس طرح ہماری لائف بہت ساری چیزوں سے لنکڈ ہوتی ہے تو ویسے ہی میں نے ان کے یہ انٹر لنکڈ ہیں. کچھ ان میں سے جو اسٹوریز جو مور ڈیٹیل میں بتانی ہے باقی ہیں وہ میں کبھی آگے جا کے بتاؤں گا. اٹس مائی آٹو بایوگرافی اینڈ فار دیٹ آئی ہیو نو لمٹس. مطلب آئی کوڈ گو فار 100 ایپیسوڈ پراؤڈلی. تو لرننگ خود کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ٹاپک آف انٹرسٹ ہو تو اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگلی بات آ گئی ISSP جانے سے پہلے. یہ میرے ساجد بھائی جو تھے، بڑے بھائی، مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے بریف کیا اچھی طرح کیونکہ وہ ایکسپیرئنس تھا اپنا بھی. معظم بھائی اس وقت میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ کراچی میں ہوتے تھے تو وہ اتنا بریفنگ کرتے. اور سسٹر میری جو ہے وہ شی واز اے بک ورم. وہ تو اپنے ایک روم میں گھسی ہوتی تھی اور بس پڑھائی پڑھائی پڑھائی. دیٹس وائی شی ٹاپڈ آل ایگزامس. شی واز جو بورڈ کے ایگزام تھے میٹرک انہوں نے ٹاپ کیا پنڈی بورڈ میں. FSC میں وہ تھرڈ تھیں. میٹرک میں ان کے 736 مارکس تھے آؤٹ آف 850 اور FSC میں ان کے تھے 890 مارکس، 892 آؤٹ آف 1100 اور میرے تھے 561. میٹرک میں 536. سو امیجن کہ میرے پر کس قسم کا پریشر تھا بینگ دا ینگسٹ موسٹ ان دا فیملی. اینی لیٹس کم بیک. تو اب یہ تھا جی کہ کیونکہ اس میں کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا تو تھا. اب میری پرسنالٹی اس وقت تک ایک لاؤ بالی، ایک بے فکرہ. ٹھیک ہے جی. گھر سے پیسے مل جاتے تھے، لمیٹڈ ملتے تھے لیکن اتنے مل جاتے تھے کہ دوستوں یاروں میں بیٹھ کے دو چار ایک کو چائے پلا دی، ایک سے پی لی. ٹھیک ہے. کسی کو مرپڑاؤ کھلا دیا، کسی سے کھا لیا. اتنا تھا کیونکہ ہمارا بجٹ بہت لمیٹڈ تھا تھرو آؤٹ. اور میری والدہ کی تھی، ان کی ایک عادت تھی بڑی اچھی کہ وہ ہر چیز لکھ کے رکھتی تھی. مائی مام واز ان لیٹرڈ. قرآن مجید پڑھا ہوا تھا انہوں نے اپنی لائف میں کیونکہ وہ 2 ہجرتیں کر کے آئی تھی. ایک مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر میں اور 1960 میں آزاد کشمیر سے ہمارے جو آزاد پاکستان ہے اس کی بات کر رہا ہوں. راول پنڈی میں وہ لوگ ڈبل ہجرت کر کے وہ. تو اس لیے ان کے پاس تو وہ چانسز نہیں تھے جو آج کل کے بچوں کے پاس ہیں. تو قرآن مجید کی تعلیم ہوتی تھی تو اس لیے وہ پڑھ سکتی تھی لیکن لکھنا ان کے لیے مشکل تھا. لکھ لیتی تھی وہ جب ہم کبھی جو وہ بچے مکر جائیں کہ نہیں ہمیں نہیں لکھنا تو پھر ہم خود بھی لکھ لیتی لیکن بڑا مشکل سے تھوڑا سلو تھا ان کا. تو ان لیٹرڈ تھی وہ. ان پڑھ نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ قرآن مجید تو پڑھا ہوا تھا انہوں نے. پڑھنا تو ان کو آتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا تھا. تو وہ چیز لکھ کر رکھتی تھی. تو میں تو بچپن سے ہی میتھ اس لیے میرا اچھا ہو گیا کہ وہ جو کچھ ہماری گھر کی خواتین آج کے زمانے میں بھی جس طرح بجٹ مینٹین کرتی ہیں سلوٹ ٹو دیم. تو اس میں وہ لکھنا جی آج آلو اتنے کے آیا، پیاز اتنے کا آیا، آج گنڈے اتنے کے آیا، آج جناب بچوں کو وہ جیب خرچہ اتنا دیا، یہ وہ. تو اس دن کا ٹوٹل کرنا ہوتا تھا. چونکہ وہ ہم بھی آن دا کلاک ہوتے تھے کہ باہر جا کے کھیلنا بھی ہے تو اس لیے وہ میتھ جو ہے نا وہ وربل کوئک. تو
بیسک میتھ جو تھا اصل میں ٹرین والدہ صاحب نے کیا. ٹھیک ہے جی. وہ کوئی اسکول سے کوئی گریجویٹ نہیں تھی. والد صاحب تو ہوتے ہی ملک سے باہر تھے. ٹھیک ہے. ٹیوشن کا رواج, ویسے بھی ٹیوشن جو تھی وہ بہت ایکسپینسو ہوتی تھی اور افورڈ نہیں کر سکتی تھی ہماری فیملی, تو ہم اس سائڈ پہ جاتے نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مینجمنٹ اسکلز, بجٹ مینجمنٹ, یہ والدہ سے سیکھی کہ کس طرح جو آپ کے پاس ہے, جو جیب خرچہ ہے, اس میں سے آپ نے کس طرح جو ہے نا وہ کر کے اپنا بھرم بھی رکھنا ہے دوستوں کے سامنے, اور مطلب اپنے پجامہ میں رہنا ہے, چادر سے پیر پاؤں نہیں پھیلانے, چادر کے اکارڈنگلی اپنے پاؤں پھیلانے. تو یہ چیزیں بچپن سے ہی ایک عادت سی تھی. اس میں جو آتا ہے, جو سب سے پہلے جو کیریکٹر بلڈنگ ہے آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ ہے. کیونکہ آئی سی میں جب جائیں گے تو آپ کو 3 اشخاص جج کریں گے. ٹھیک ہے جی. گروپ ٹاسک آفیسر, جس نے آپ کو جو نا دوڑیں لگوانی ہے, آپ کو ٹاسک دینے ہیں کہ یہ ڈبہ آپ نے یہاں سے وہاں تک لے کے جانا ہے اور اپنے بندوں کی مدد کے ساتھ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو گروپ ٹاسک آفیسر آتا ہے. دوسرا آپ کا آتا ہے سائکیٹرسٹ. سائکیٹرسٹ کا کام یہ ہوتا ہے, جیسے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, وہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بات چلیں جی, جو کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو جج کرتا ہے, جو کہ آپ کی حرکات اور سکنات کو جج کرتا ہے. وہاں پر وی کوڈ بی اینی ہائڈنگ بہائنڈ اے ٹری یا کچھ بھی ہے. تو اس نے بندوں کو جو نوٹ سے کہ یہ بندہ, اور ایون کئی دفعہ جب آپ آف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کی نارمل کوہارٹ میں تو آصف کی کوہارٹ میں کی تھی, جو نارمل لائف ہوتی ہے, ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ, دوستوں سے گفتگو کر رہے ہیں, پارک میں بیٹھے ہوئے, ادھر جو ان کا پارک بہت خوبصورت زبردست جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ان کا میس بھی بہت خوبصورت ہے, کھانا سرو کرنے کا انداز بھی بہت زبردست ہے. کیونکہ ہم لوگ تو دیہاتی قسم کے تھے, بھائی سیدھی بات ہے. تو جو گھر میں تو ہم ہاتھوں سے بھی کھانا کھا لیں, وہاں پہ آپ کو چمچ چھری کانٹے سے آپ کو کھانا کھانا ہے اور پراپر بیہیو کرنا ہے ایز این آفیسر, فیوچر آفیسر. تو اس لیے وہ وہاں پر آپ کے وہ پیارے کی شکل میں ہو سکتے ہیں وہ. تو سائیکالوجسٹ یا سائکیٹرسٹ آپ کا دوسرا آنسر آتا ہے. تیسرا آپ کا آتا ہے جناب جو ڈیپٹی پریزیڈنٹ کا جو انٹرویو ہوتا ہے ان دی اینڈ, جس نے آپ کو یہ ان دو کی کارکردگی جو آپ نے وہاں پہ دکھائی ہے, ان دو سائکیٹرسٹ کو اور سائیکالوجسٹ کو اور جی ٹی او کو, وہاں سے پھر وہ چیزیں پک کر کے پھر آپ کی پرسنالٹی کا. تو ان تینوں کے ساتھ اپنے پاس مارکس لینے ہوتے ہیں. اگر کسی ایک میں بھی فیل کر دیں تو سر نہیں, فیلنگ کا ریزن ہوتا ہے اس کا میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی میں کانٹراڈکٹ کر جاتے ہیں. اور اگر آپ ریڈ آئی چیزیں لے کے جائیں گے جو آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ سے میچ ہی نہیں کرتی, تو بہت ہی جو ہے نا وہ نیگیٹو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, آپ نے اپنے میرٹس میں لکھا کہ آئی ایم اے ویری اسٹرگلنگ پرسن, اور ابا جی آپ کے کوئی سیٹھ عابد, اللہ بخش ان کو, پاکستان کا نیوکلیر پروگرام لانے میں بڑی ان کی ہیلپ تھی, ان کے بچے ہیں آپ کی لائف کہاں سے اسٹرگلنگ ہو گئی. یہ تو سیدھا جھوٹ ہو گیا نا. ٹھیک ہے جی. تو آپ لکھتے ہیں جناب آپ کفایت شعار ہیں, سوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے, مطلب گوچی کا سوٹ آپ نے پہنا, گوچی کے پرفیوم بھی ہوتے ہیں, ویسے سوٹ بھی ہوتے ہیں ان کے, اور گلاسز آپ نے ریبن کی ٹھکائی ہوئی ہیں اوپر. ٹھیک ہے جی. جوتے آپ کے جناب جو ہیں وہ آکسفورڈ کے جوتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں آپ کفایت شعار ہیں. ابا جی ادھر آپ نے لکھی ہے 30,000 روپیہ مہینہ, اور ادھر آپ نے سوٹ پہنا ہوا 1.5 لاکھ روپے کا. یہ تو کفایت شعاری نہ ہوئی نا. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ہاں, اگر آپ کے والدین جو ہیں وہ سیٹھ عابد ٹائپ ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ پہنا ہوا ہے, اٹائر آپ کی ہے, میچ کرتی ہے, یس, پازیٹیو پوائنٹ. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سیٹھ عابد کے بچے اور آپ وہاں پہ اٹھ کے ریگز میں چلے گئے, لیکن نارمل آرڈنری سی چیز پہنی ہوئی ہے, تو دیٹ آلسو میٹرس. اس میں نیگیٹو پوائنٹ ہی نہیں ہوتی, اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. پازیٹیو پوائنٹ یہ دیکھتے ہیں وہ کہ ایون ڈسپائٹ بینگ اے پرسن آف سن آف اے رچ پرسن اور ڈاٹر آف اے رچ پرسن, اس نے اسٹل اپنی ایڈر جو نارمل رکھی ہے, تو آپ سے وہ کوشچن پوچھے گا بھی یہ کیا ہے, ہو سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو اگر آپ کو اس کی پراپر ایکسپلینیشن, اگر میرا کوئی اس طرح کا چکر ہو تو میں تو یہی کہتا کہ سر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو آف. پہلی چیز, اسراف کی جو اس کی شو کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے, کہ اس سے کسی بندے کا دل نہ دکھ جائے, ہمارے مذہب میں نہیں ہے. تو دیٹس وائی جو یہ ایک پازیٹیو چیز نہیں ہو, پرسنالٹی سے میچ کرنی چاہیے آپ نے جو ریٹن ورک کیا ہوا ہے وہاں پہ. ریٹن ورک کرتے ہوئے جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں,
کہ اس میں جو چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں کہ آپ کا کس طرح آپ لیٹر ایس لکھ رہے ہیں، کس طرح میں نے لیٹر ڈی کی ایگزامپل دی تھی پہلے. لیٹر ایس کیسے لکھا جاتا ہے، لیٹر آر کیسے لکھا جاتا ہے، لیٹر ایل کیسے لکھا جاتا ہے، لیٹر ایچ کیسے لکھا جاتا ہے، ڈی اور بی، یہ جو کچھ لیٹرز ہیں. اب اس میں کچھ ہوتے ہیں اسٹریٹ جو لکھتے ہیں، جو بی اور ڈی کا جو ڈنڈا ہے اس کو اسٹریٹ لکھا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو لوپ دیتے ہیں. اسی طرح ایل میں کچھ لوگ اسٹریٹ ایل لکھتے ہیں، کچھ اس کو لوپ دیتے ہیں، کچھ اس کو کیپیٹل میں لکھتے ہیں. اب ڈیورنگ ڈفرنٹ فیزز آف رائٹنگ میں اگر آپ کے یہ تینوں، جس طرح آر کی کتنی کائنڈز ہیں، جوائنٹ ہینڈ رائٹنگ میں جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سیپریٹ ہینڈ رائٹنگ وہ ایک جو ہے وہ لوپ سا بنا ہوتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے. شارٹ اسمال لیٹرز کی بات کروں جو لوور کیس لیٹرز ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ فیزز جو ہوتے ہیں رائٹنگ کے، اس میں اگر آپ کہ یہ تینوں چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے آپ لکھ رہے ہیں تو آپ انکنسسٹنٹ شو ہوتے ہیں. کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے کہ نو میٹر وٹ فیز آف رائٹنگ آر یو ان، وہ ٹینس فیز جس میں اپنے کم سوال زیادہ سوال کم ٹائم میں کرنے ہیں، یا وقت کم ہے اور لکھنا آپ نے بہت زیادہ ہے، تو بندہ اس نے پھر پنبیریاں مارتا ہے اور اس وقت پھر لائن اور لینتھ کا خیال نہیں رکھتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں کس کے سامنے، وہ جو سائکیٹرسٹ ہے یا جو سائیکالوجسٹ ہے جس نے آپ کی صرف ہینڈ، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے لکھا کیا ہے. پہلی چیز یہ ہوگی نا، وہ بعد میں دیکھتے ہیں. اس کا پہلا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کنسسٹنسی کتنی ہے آپ کی، کلیننس نیٹنس کتنی ہے آپ کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جناب وہ خوش خطی کے وہاں پہ مظاہرے کریں اور جناب املا کے جو ہے نا وہ نہیں. اس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک انسان کی بدصورت ہینڈ رائٹنگ کسی دوسرے انسان کی سب سے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن کنسسٹنسی چیک کرنی ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا میٹر کرتی ہے. یہ جو بایو ڈیٹا فل کرنے کا جو ہوتا ہے، اس کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے. یعنی وہ میرے اگلے ایپیسوڈ میں آئے گا. اس ایپیسوڈ میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پریپریشن کیسے کی، میں کیوں ملٹری میں جانا چاہتا تھا، میرے لیے کیوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. سب سے پہلی چیز تو ہوگی کہ میں کیوں فورسز میں جانا چاہتا تھا. یہ اگین جو میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، ہماری فیملی، میرا گھر، ہم سب جتنے جو دادا ہو گئے، نانا ہو گئے، سب ہجرت کر کے آئے تھے کشمیر سے. تو بہت مشکلات کا سامنا تھا ان کو، کیونکہ ہجرت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. سب کچھ آپ چھوڑ کے ایک جگہ سے آتے دوسری جگہ پہ بستے ہیں، پھر جب سیکنڈ ٹائم پھر ہجرت کرنی پڑ جائے تو دیٹس ڈبل بلو ان ونز لائف. لیکن میرے والدین ان کو جلد فردوس میں جگہ عطا فرمائے. دے ور ویری اسٹرانگ in their future preparation. تو انہوں نے جو ہمیں بیک گراؤنڈ دیا، اسپیشلی جو بچے، ہم تمام بہن بھائی اپنے تمام کزنس میں we were the only ones who used to go to a private school. اس زمانے میں پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول میں جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کی فیس جو باقی بچے، جو باقی کزنس وغیرہ اپنے پورے سال میں جو سرکاری اسکولوں میں لیتے تھے، ہماری شاید 1 مہینے کی فیس ہوتی تھی وہ. لیکن میرے والدین نے کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو مطلب اپنا پیٹ کاٹ کے انہوں نے جو ہے ہمیں ایجوکیشن کا مسئلہ اچھی دی. ٹھیک ہے جی. یہ تو آن دا ریکارڈ بات. اب اگلا کیا آ گیا کہ میں جب اس پروسیس سے گزر رہا تھا تو میں نے اپنے بڑے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے، اپنے والدین کو دیکھنا ہے. تو والد اور والدہ کی لائف تو ہمیں وہ پتہ تھی کہ کتنی اسٹرگلنگ تھی، کہ 2 ہجرتیں کر کے وہ پاکستان پہنچے تھے. اور انہوں نے جس طریقے سے ہم تو دیکھتے تھے نا، ہمارے لیے سرکاری اور پرائیویٹ گاڑی لگائی ہوئی تھی والد صاحب نے اس زمانے میں. ہی واز ناٹ اے رچ پرسن. ٹھیک ہے نا جی. والد صاحب بھی محنت مزدوری کرتے تھے ابو دھابی میں، اور ان میں سے زیادہ پیسہ وہ بچا کے پاکستان ٹرانسفر کرنا اس کا تھرو پراپر بیس. بائی دا وے اس وقت میں ہونڈی کو ایسے کچھ کرنے لگا تھا، نہ ہی منی لانڈرنگ ٹائپ کچھ چیز ایگزسٹ کرتی تھی کامن پبلک میں. تو ان کی لائف میں ہمارے سامنے تھی اسٹرگلنگ. اب میں اگر کہوں گا کہ میں اسٹرگلنگ ہوں، یس پیپل وڈ بلیو. ٹھیک ہے جی. پھر اس کو میرے بڑے بھائی آ گئے. اب میں آپ کو جو آپ کے جو میرٹس ہیں اس کا کنیکشن بتا رہا ہوں آپ کی لائف سے. میں نے جو اپنے جو میرٹس اور ڈی میرٹس لکھے تھے وہاں پہ، اگر وہ کوئی بندہ بھی جا کے میچ کرے گا تو دے وڈ فٹ آن مائی پرسنالٹی بیکاز آف مائی فیملی بیک گراؤنڈ. میرے بڑے بھائی صاحب جو تھے، اللہ
ان کو صحت عطا فرمائے. وہ بچپن سے ان کو دیکھا ہم نے کیونکہ والد صاحب ملک سے باہر ہوتے تھے تو پریکٹیکلی ہی واز دی ایلڈسٹ بردر سو ہی واز دی ایلڈسٹ ہی واز لائک فادر فگر ٹو اس. اور انہوں نے اپنا رول جتنا ادا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. وہ خود بھی اسٹوڈنٹ تھے. والد صاحب 1977 میں ملک سے باہر گئے. اس وقت بھائی صاحب کی عمر تھی 14 سال. میری بڑی باجی کی عمر تھی 10 سال. میرے جو بھائی تھے وہ 6 سال کے. ساجد بھائی میری باری آتی ہے تو میں 2 سال کا تھا. جو والد صاحب وہ چھوڑ کے چلے گئے اینڈ دین ہی اسٹیڈ ابراڈ فار اباؤٹ 4 ایئرز. یوزڈ ٹو کم بیک ونس اے ایئر. جب اینول لیوز ہوتی تھیں وہ بھی فورسز میں تھے وہاں پر بھی تو 1 سال کے لیے 40 دن کے لیے واپس آتے. 30-40 دن کے لیے جو اینول لیوز ہوتی تھی. تو اس دوران جو ہماری اپ برنگنگ میں والدہ کا کردار اور بھائی کا کردار. والدہ کا کردار میں بتا دیں کہ ہمارا جو میرا جو کم از کم میتھ جو تھا مینجمنٹ اسکلز ہاؤ ٹو کنٹرول دی اکانومی والدہ کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف آ کے بھائی صاحب بڑے بھائی صاحب تو ان کو یہ دیکھا کہ جو میں نے آبزرو کیا اس وقت بہت ہی ہیلپ فل پرسن. محلے کے لوگ ان کو بلاتے تھے کیونکہ ہی واز جینیس ان الیکٹرانکس. یعنی میں جب بچہ تھا جو والد صاحب واپس آتے تھے تو ہم والد صاحب خط بھی لکھتے تھے کہ بھائی یہ چیزیں لے کے آنی اپنے. تو ہم کیا منگاتے تھے تحفوں میں جناب کو وہ بندر منگا لیا جو ایسے مٹھو چلے چھیاں وہ تالیاں مارتا تھا ڈرم والا وہ بندر. وہ بھی پانڈا بھی لے کے آئے تھے بجی ایک دفعہ. ٹرین سیٹ منگا لیا وہ جو گھومتی ہے یوں پہ بجی ایک دفعہ. جہاز بھی لے کے آئے اس کو چھت سے ڈکا دو اس کو بٹن آن کر تو وہ اڑتا تھا ایک سرکل میں. تو یہ کٹ کیٹ چاکلیٹ منگا لی. ٹھیک ہے. یہ ہماری خواہشیں ہوتی تھی. بھائی صاحب میں منگاتے تھے بڑے بھائی صاحب ڈرل مشین کی کٹ لے آئے. اچھی سولڈرنگ گن لے کے آئے. ٹھیک ہے جی. وہ تھے ہی اس میں میکینکس اور انجینئرنگ ٹائپ کی چیزوں میں تھرو. ریڈیو کھول کے بیٹھ جانا اس کا پورا انجر پنجر لا کے رکھ دینا اس کو پھر ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے. ٹی وی کھولنے حالانکہ اس زمانے میں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا. ہمارے گھر میں پہلا ٹی وی آیا تھا 1984 پہلا ٹی وی آیا تھا. سونی کا ٹرینیٹرون اس کو ہم کہتے تھے. ٹرینیٹرون تھا کچھ طرح کا پالمی اسکیمس کے نیچے لکھا ہوتا تھا اور RGB ریڈ گرین اور بلو اس کے اوپر وہ 3 اوول بنے ہوتے تھے. 12 چینلز تھے اس کے. مجھے اچھی طرح یاد آج تک. اور اس کو انٹینا سے اٹیچ کرنا. اور پھر بھائی صاحب وہ پورے محلے کی استری خراب ہو گئی. کسی کا کوئی ٹی وی کا کنیکشن نہیں آ رہا. کسی کا ریڈیو خراب ہو گیا. کسی کے جو ہے نا وہ شارٹ سرکٹ ہو گیا گھر میں. بھائی صاحب فری آف کاسٹ جا کے وہ سب کچھ کرتے تھے. سو دیٹس ون آف دا تھنگ دیٹ ہی واز ویری ہیلپنگ اور بریلینٹ. میرا آج تک وہ ایپٹیچیوڈ نہیں بنا. میں میرا یہ سارا کہ میں چیزیں کھول لیتا ہوں مجھے بند نہیں ہوتی. استری کھول لی میں نے ٹھیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے پھر بند نہیں ہوتی وہ. یہ نارمل لائف کی بات کروں تاکہ ہم نے پھر بعد میں گن اسمبلنگ بھی کی ہے. اس کے بعد کمپیوٹر اسمبلنگ کی ہے. ٹھیک ہے جی. جہاز کے بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں. وہ تو وہاں جہاں پہ پروفیشنلزم تھا وہ تو ہم نے ٹھیک کیا. لیکن نارمل لائف میں جیسا بھائی صاحب جینیس تھے ویسا میں نہیں تھا. اب یہ جو کریٹیوٹی ہے یا سیلف لرننگ ہے یہ ادھر سے آئی. ان کو ٹیوشن نہیں پڑھی میں. جس میری باجی آ گئی وہ ایک جینیس تھی. ایول جینیس سوری ایک نرڈ جسے کہتے ہیں نا پڑھاکو. وہ تھی. وہ جب گریڈ 2 میں تھی پی ایف میں رسالپور میں پی ایف کالج اسکول جو تھا اس کا. تو ہمارا گھر وہاں پہ بھی تھا. والد صاحب وارنٹ آفیسر تھے اس لیے مجھے اس کا کوئی تھا. میں نے آج بھی باجی سے پوچھا تو نے بتایا سارا کچھ نا. تو وہ جب اسکول جانا شروع کیا تو اسکول کی پرنسپل جو تھی انہوں نے باقاعدہ والد صاحب کو بلا کے کہا جی کہ اس بچی کو کہیں اچھے اسکول میں کیونکہ ٹرانسفر اکثر ہوتی رہتی ہے نا 2-3 دن بعد ٹرانسفر 2-3 سال بعد. تو کہا کہ اس بچی کو آپ نے اچھے اسکول میں رکھنا. شی از بریلینٹ. اور باجی نے پھر اس کا پروف بھی دی جس میں نے بتایا کہ مارکس. تو اب آپ کے گھر میں ایک جینیس ہے. آپ کے گھر میں ایک میکینیکل جینیس ہے. ایک ایجوکیشنل جینیس ہے. تیسرے میرے بھائی صاحب آگے. ٹھیک ہے جی. بہت ہی ایکسٹرا ون پرسنالٹی ان کی. بڑی آؤٹ گوئنگ بولڈ. ٹھیک ہے جی. ماڈرن رہنا. ہیئر اسٹائل ان کا زبردست. ٹھیک ہے جی. اچھے سوٹڈ بوٹی ہوتے تھے ہمیشہ. وہ مطلب اس وقت کے زمانے کے ساتھ جو بھی تھا ماڈرنائز کپڑے پہننے. اور یہ وہ اسٹڈیز میں تھوڑے سے وہ تھے. اسٹڈیز میں وجہ سے میرے بڑے بھائی سے ان کے ساتھ بیڈ لگی ہوئی تھی کہ وہ جب بھی ایگزام میں جاتے تھے نا تو ہی یوز ٹو گیٹ ویری. یاد ہے ان کا صرف BSc کا ایگزام ہے 85 86 میں. سوری 85 سے پہلے
85 میں ان کی شادی ہوئی تھی. شادی ان کی BSc سے پہلے ہوئی تھی. نہیں, BSc پہلے ہوئی تھی, شادی انہوں نے بعد میں کی تھی. 1985 15 مارچ کو ان کی شادی تھی. تو کیونکہ میرا بھتیجا 1986 فروری 9 کو پیدا ہوا تھا, اس لیے مجھے ڈیٹس تھوڑی بہت یاد ہیں. تو اس سے پہلے انہوں نے BSc کی تھی اسی سال میں. تو اور وہ پورے طریقے سے بیمار کہتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے. گزافس میں یہی ہوا, میٹرک میں یہی ہوا. اگر وہ نہ ہوتے بیمار تو ان کے گریڈس بہت اچھے تھے. تو جو تیسرے بھائی تھے وہ تو خیر ویسے کالج یونین میں ان کا تھا سارا کچھ ٹھیک ہے. جب وہ اسکول میں ہوتے تھے ہمارے ساتھ, مجھ سے 2 کلاسز سینئر تھے وہ, اور ان کو ٹیکا ہوتا تھا, شاستری بھائی کو کہا جاتا تھا, شکر روی شاستری سے مل گئے تھے. تو وہی بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں, کافی جو ہے وہ کونسلر بھی رہتے ہیں پولیٹیکلی, اس میں کافی تیز. تو ان کا مائنڈ جو تھا وہ اس طرف تھا. اب آ گیا میں جو تھا, ٹھیک ہے, میں کہانی کا بتا رہا ہوں کہ وائی اٹ واز امپورٹنٹ فار می ٹو گو. اب میں انجینئرنگ کی اگر آپشن لیتا ہوں آگے, تو میں اپنے بھائی سے اچھا انجینئر نہیں بن سکتا. میں اگر میڈیکل لیتا ہوں, which I did try on کشمیر کوٹا, مہاجرین کوٹا, ٹھیک ہے جی, ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا. لیکن جو میں نے کتابیں بازی کی دیکھی تھی نا ہماری, میں کہ میرا تو یہ I can never do that in my whole life. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں نے گیو اپ کر دیا, مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا. بھائی آپ کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں, بہت پڑھتی ہے, یہ تو 10 کلو کی کتاب ہے, you can't do it. پولیٹیکلی اب کیا کریں گے جناب, مطلب اگر پالیٹکس میں جانے سے میرے دوسرے بھائی صاحب گئے تھے, تیسرے بھائی صاحب, جو بڑے بھائی صاحب, بہن, اور پھر بھائی صاحب, اور پھر میں. اب یا والد صاحب کی طرح جو ہے وہ فورسز میں جائیں, تو یہ چیلنج تھا میرے سامنے کہ میں نے وہ کرنا تھا جو کہ باقی بہن بھائیوں سے ڈفرینٹ ہو, یا کم از کم اگر فالوئنگ دیئر فٹ اسٹیپس ہی ہو تو ان سے بہتر ہو. تو واز آئی دیٹ کیپیبل ان مائی اون آئیز, کیونکہ اپنا جج انسان کو خود بننا پڑتا ہے. نو, وہ مجھ سے بہت آگے تھے ہر فیلڈ میں. پھر اب تھوڑا سا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اس کا جب میں بتاؤں گا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ وائی it was necessary for me, mandatory for me to join forces. ایک تو آ گیا نا کہ باقیوں سے ڈفرینٹ ہونا ہے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے کزن سے, باقی بھی اس میں آپ کر لیں, وہ بھی بہت سارے انکلس, پھوپھیوں کے, چاچوں کے, ان کے بچے بھی شامل کریں, تو ایک چیلنج تھا میرے سامنے. آگے آ جائیں ایجوکیشنل. ہمارا جو بیچ تھا پنڈی بورڈ میں, ٹھیک ہے جی, جو کہ 1990 میں جنہوں نے میٹرک کیا. اور جی میں پرائیویٹ اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. پرائیویٹ اسکول کچھ ہوتے تھے اس وقت, سادے پبلک اسکول ہوتا تھا اس وقت, آئیڈیل کیمبرج اسکول ہوتا تھا کمرشل سینٹر میں, ٹھیک ہے جی, یا ہمارا آ گیا یہ ڈیفوڈلز ہوتا تھا, ہولی پرپز اسکول ہو گیا ہمارا. یہ کچھ اسکول تھے اس وقت پنڈی میں جو کہ پرائیویٹ اسکول کے تھرو. آپ کیپ ان مائنڈ جا سب کرتا تھا جب ہم پرائمری کی, ہم 5th کلاس میں پہنچے, جب 5th میں تو تھے ہی خیر, اس میں 5th کا نہیں, جب ہم 8th میں پہنچے تو دیٹ واز زیادہ صاحب کی شہادت کے وجہ سے سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو 87 میں ہم 8th میں پہنچ گئے تھے. اس میں نے کیا کیا صاحب نے کہا جی نہیں جی, ایجوکیشن سیم ہوگی آل اکراس, نو میٹر پرائیویٹ اسکول یا سرکاری اسکول, تو سب نے اردو میڈیم پڑھانا ہے, اور 8ویں کا بورڈ کا ایگزام کمپلسری کر دیا. اچھا, ہم چونکہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے, انگلش میڈیم اسکول تھا, تو ہمارا ایجوکیشن لیول جو تھا وہ باقیوں سے کم از کم اوپر تھا. جو سرکاری اسکولوں میں تو 6ٹھی کلاس میں جو ABC لگائی جاتی تھی, ٹھیک ہے جی, تو ہم تو کلاس 1 سے, گریڈ 1 سے ہی جو ہے وہ انگلش پڑھتے ہوئے تھے. ہماری تو آئیڈیل کیمبرج یونیورسٹی کی کہتے ہیں آکسفورڈ کی جو بکس ہوتی تھی وہ کیمبرج کی بکس یوز کر رہے تھے مسلمان میں. تو ہمارے لیے وہ پیس آف کیک تھا, بٹ وی اونلی ہیڈ 2 months آف ٹائم. اب یہ ہوا جی کہ 8ویں کلاس میں ہمارا وہ انگلش میڈیم کورس سارا ختم ہو گیا, اس کی جگہ ہمیں لگا دی وہ انہوں نے اردو میڈیم کی بکس ساری. وہ ہم نے 2 مہینے میں پورا پریپیئر کیا. لیکن ہماری پرنسپل میڈم فیضی اللہ بخشی, ان کو بہت ہی اسٹرانگ خاتون تھی. وہ آپ اندازہ کریں گے 80s میں اتنی اسٹرانگ خاتون ہو, آئرن وومن کہتے ہیں. ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ پرانے اسکول کے پرنسپل تھے اسی اسکول کے, اور میڈم فیضی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کے رائٹ سائڈ پہ ان کے ہسبینڈ کے گوہاٹی بازار میں ٹانگے کا جو آگے وہ سریا لگا ہوتا ہے وہ ادھر سے گزرا تھا اور یہاں سے نکل گیا تھا, یعنی ڈائر آن دا اسپاٹ. اور اس عورت نے اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ اپنے سامنے دیکھی,
She took, before that she had nothing to do. She was just a housewife. لیکن خامن کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے اسکول کو کنٹینیو کیا, بچے پڑھائے اپنے. سو ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے آ گیا کہ کس طرح لائف میں اوپر آیا جاتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے, تو اینی ہاؤ ڈریل فرام دا ٹاپک. تو انہوں نے جو ہے نا پھر فائٹ کیا باقاعدہ, گورنمنٹ کو جا کے ان سے ڈبیٹس کی. تو اب ہم جو آلریڈی مینٹلی پریپیئرڈ ہو چکے ہیں اس کے لیے 8ویں کا بورڈ اردو میڈیم میں کرنے کے لیے, ہمیں ریورٹ بیک کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اس سال آپ کو جو ہے ہم اگلے سال سے اپلائی کریں گے فرام دا بگننگ آف دا سیمسٹر. اب ہمیں دوبارہ انگلش میڈیم میں کنورٹ کرنا تھا ایگزام میں. خیر وہ اسکول کے ایگزام سے اس لیے کوئی نو پرابلم, 9th کلاس میں چلے گئے. جیسا آپ کی شہادت ہوگی, محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آ گئی اقتدار میں. اب 88 تو گزر گیا آرام سے. اب ہم چلے گئے جی 1989 میں کلاس 9th میں. کلاس 9th میں جب ہم گئے, اب کیا ہوا, ونس 9ویں کلاس کے ہمارے ایگزام, اسکول کے جو ایگزام تھے وہ ہونے تھے. تو اس وقت بینظیر صاحبہ کو خیال ہے کہ دنیا تو جو ہے وہ انگلش پڑھنے کی وجہ سے جو وہ آگے جا رہی ہے. اچھا ہم نے اسکول میں اردو میڈیم چوز کی تھی. اس کا ریزن یہ تھا کہ اردو میں, اچھا یہ بڑی اچھی چوائس تھی, ہماری میڈم فیضی تھی, وہ میں نے بتایا کہ بچے کو اپنی قومی زبان میں پڑھنا چاہیے. آئی اسٹل ٹو ڈے ایگری ود دیٹ تھنگ کہ اپنی مادری زبان میں اس کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے. میں چائنا میں رہتا ہوں, یہاں پر انگلش میں نہیں پڑھتے یہ چیزیں, سائنس ہوگی, میتھ ہوگی, فزکس ہوگی, انگلش ہوگی نا, یہ اپنی قومی زبان میں اس کو پڑھتے ہیں. اور لک ایٹ دیم, آپ نے دیکھ لیا ان کو ریسنٹلی, پہلے تو ان کے اوپر ٹھٹھا ہوتا تھا نا کہ چائنیز چیزیں تو چلتی نہیں ہیں, لیکن آئی بین اے وٹنس فار لاسٹ 28 ایئرس. تو انہوں نے یہ کہا کہ 9th 10th جو ہے نا وہ اردو میڈیم میں ہوگی. ایک تو سے کہ مارکس بھی اچھے ہیں گے, آگے کالج میں ایڈمیشن میں بچوں کو آسانی ملے گی, میرٹ پہ بھی آ جائیں گے, اور they would learn something in their own language. تو یہ ان کا فلسفہ تھا. تو ہم اردو میڈیم پڑھتے جا رہے ہیں. 9th کا جب اینڈ قریب تھا تو بینظیر صاحبہ کا آرڈر آ گیا کہ جو FSC ہوگی سائنس سبجیکٹس والوں کے لیے وہ کمپلسری انگلش میں ہوگی. اب ہم نے وہ ساری بایو کیمسٹری فزکس جو ہے نا ارشمیدس کے قانون جو ہیں وہ ہم نے اردو میں پڑھے, اور ریورٹ بیک ہو گئے کس پہ, انگلش میڈیم پہ. اب وہاں پہ چوائس لی گئی کہ آپ کو چوائسز دونوں ہیں, آپ اردو میڈیم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اس میں کریں, انگلش میں کرنا چاہتے ہیں اس میں کریں. تو جنہوں نے آگے سائنس لینی تھی, لازمی بات ہے اگر آپ یہاں سے اردو میڈیم پڑھ کے جا رہے ہیں, آگے سب کو انگلش میں ہی پڑھنا, آگے کوئی آپشن نہیں تھی اس وقت. FSC میں اس وقت یو ہیو ٹو اسٹڈی ان انگلش. تو اردو میڈیم سے ایک دم انگلش میں کنورٹ کرنا ووڈنٹ بی دیٹ ایزی. تو ہم کو 25 بچے تھے جنہوں نے سلیکٹ کیا کہ ہم انگلش میڈیم میں پڑھیں گے. تو ہمارا سیکشن, اس کو سیکشن 1 آگے علیحدہ کر دیا گیا. اب ہم نے دوبارہ فزکس, کیمسٹری, میتھ, بایولوجی, یہ 4 سبجیکٹس انگلش میں پڑھنا شروع کیے ایٹ دی اینڈ آف 9th. یہ بالکل اینڈ کی بات کر رہا ہوں. اور اسی میں پھر ہم نے ایگزام دیا, پاس کر گیا, اسکول کا ایگزام تھا. اب میٹرک میں جو ہے وہ ہو گیا جی کہ انگلش میڈیم. ٹھیک ہے, تو ہم نے انگلش میڈیم, جو عام بندے جو ہیں 9th 10th 2 سال کی پریپریشن کرتے ہیں, تو ہم نے جو ہے وہ 1 سال میں اس کی پریپریشن کی, اسی ٹیسٹ. تو ہمارے مارکس جو تھے وہ جو آنے چاہیے تھے اس سے کم از کم 100 مارکس کم تھے. میرے 536 آئے تھے آؤٹ آف 850. ہمارے پورے جو 25 لڑکے تھے میں سے 18 کی 510 سے ابو مارکس تھے, اور 6-7 لڑکے تھے جن کے 500 سے 510 کے درمیان. تو no one went into below 500. Anyhow, ابھی ختم نہیں ہوئی ایجوکیشن کے چلے آگے گئے. اب FSC میٹرک ہو گئی. تو اس وقت میرے بھائی صاحب چلے گئے فلپین, اور ان کی بھابھی جو تھیں وہ, اور میرا بھتیجا, 2 بھتیجے علی اور جری, یہ 2 جو تھے, علی واز ایٹ دیٹ ٹائم اباؤٹ 4 years of age, اور چھوٹا جری جو تھا وہ 2 years of age تھا. تو چھوٹے جو علی تھا اس کو گردہ توڑ بخار ہو گیا, میننجائٹس. بھائی صاحب فلپین میں اسٹڈی کر رہے ہیں, اپنی MBA کر رہے ہیں. ان کی اپنی اسٹرگل کی وہ کہانی ہے کہ وہ شادی کے بعد انہوں نے MBA کیا. ٹھیک ہے جی, اور وہی بتا تھا کہ وہ جو انہوں نے اپنی فیلڈ چینج کی انجینئرنگ سے,
تو اس وقت ان کو جو پہلی ٹاسک ملی تھی وہ گلوکوز کے ڈبے نہیں ہوتے وہ جا کے بیچنے تھے. اگر تم 50 بیچ کے لاؤ گے تو تمہیں اس میں بونس ملے گا. اگر 100 بیچ کے لانے ہیں پھر 200 بیچنے ہیں پھر 500. تو اپنے ٹارگیٹ اپنے ٹائم سے پہلے اچیو کر لیتے تھے. اس طرح کرتے کرتے ان کو جو ہے نا وہ گلیکسوز جو لیبارٹریز ہوتی تھی پاکستان میں اس میں وہ بینگ اے بائسیکل مین آل دا وے اپ ٹو دا ٹاپ مینجمنٹ لیول پہ ہو گئے تھے. اسی لیے انہوں نے MBA کیا تھا. بھابھی نے بڑی سپورٹ کی ان کی. تو ان کو گردن توڑ بخار ہو گیا. تو مجھے یاد ہے 90s میں جب میں 1990 میں گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ میٹرک کا رزلٹ آ چکا ہے. کالج میں داخلہ مل چکا ہے سر سید ٹیپو روڈ والے سر سید سائنس کالج میں. اور سائنس سبجیکٹس لیے تھے پری میڈیکل. اور اس کے بعد جو ہے وہ گاؤں کوئی ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بھتیجے کو کسی ٹھنڈی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ اچھی ہوا آب و ہوا ہو. بچے کو گردن توڑ بخار ہو گیا ہم لوگ کو لیکن ہی سروائیوڈ لے گئے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت صدام حسین نے حملہ کیا تھا اپنا کویت پہ. مجھے وہ اخبار کی سرخی یاد کہ صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا. جنگ اخبار کی سرخی تھی. تو یہ ان دونوں کی بات ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ ہمارے جو پنڈی بورڈ تھا ان کو نیا کیڑا سوجا. انہوں نے کہا اب ہم سب کو جو ہے وہ کرتے ہیں. بورڈ جو ہے سپریٹ. اس سے پہلے پنڈی بورڈ میں FSC کا ایگزام 2 سال بعد ہوتا تھا. کوئی پارٹ 1 نہیں تھا کوئی پارٹ 2 نہیں تھا. یہ ہم ہیں پہلے جن پہ تجربہ کیا گیا تھا یہ 1990 میں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا جی کہ ایگزامس کی ڈیٹس بھی چینج کر دیں. جنوری کر دیا انہوں نے اور ایگزام کی ڈیٹ جنوری کر دی. اب یہ وہ صدام حسین صاحب نے حملہ کیا ہوا کویت پہ. تو گاؤں اس وقت زمانے میں سیل فون تو ہوتے نہیں تھے ہمارے پاس. تو میرے چچا نے پنڈی سے فون کیا گاؤں میں جن کے پاس فون لگا تھا ان کو کہا کہ صبر شاہ کو بولیں گھر واپس پہنچے کیونکہ اس کالج سے لیٹر آ گیا کہ آپ نے ارلی رپورٹ کرنا ہے. تو ہم نے وہی سپٹمبر سے پہلے اگست 25-26 کو ہم نے جا کے کالج میں رپورٹ کر دی. اور کالج انہوں نے ہمیں نومبر کے مڈ میں فری کر دیا. جو کہ آپ کو آخری جو مہینہ جو 4-6 ویکس ہوتے ہیں وہ دی جاتے ہیں فری جو کا کہا جاتا ہے نا. اس میں آپ خود ہی تیاری کرتے ہیں اپنی. اور جنوری کی 2-3 تاریخ کو ہمارا جو پہلے پارٹ 1 کا وہ تھا. اب یہ 3-4 مہینوں میں اچھا اس اسکولوں میں اس کالج میں ہم یونیفارم پہنتے تھے. میں کہا یونیفارم پوری زندگی نہیں چھوڑنا ہمیں. کالج لائف یہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا کھلے ڈلے جائیں گے سیریز پہن کے جائیں جو مرضی پہن کے جائیں. لیکن ہمارا ابا جی نے اسی اسکول کالج میں داخل کر یہاں پہ یونیفارم تھا. تو سر سید سائنس کالج کا بھی یونیفارم تھا. وہ بڑا اسٹرکٹ تھا. وہ آپ نے ٹائی بھی پہننی ہے شرٹ بھی پہننی ہے آپ نے پینٹ بھی پہننی ہے اسی اسکول کی یونیفارم ٹائپ کی. اور وہاں پہ جانا اتنے پھنس گیا. ہم نے کہا تھا کالج جا کے ہم انجوائے کریں گے اتنے بھی جناب یونیفارم پہنے. تو لیکن باقی چیزیں تو وہ آپشنل تھی. وہ تو کالج لائف جیسی ہی تھی کہ اپنے کلاس میں جانا ہے نہیں جانا آپ کی مرضی ہے. تو انہوں نے 80% رکھی تھی اٹینڈنس. تو 3 مہینوں میں بندہ کیا پڑھ سکتا ہے. 6 سبجیکٹ سے ایگزام ہونا تھا. فزکس بایو فزکس کیمسٹری. اس کے بعد پہلے پارٹ میں اسلامیات جس طرح بھی ابھی آج کل ہے اردو اور انگلش. تو جب ٹیسٹ ہوا اس کا رزلٹ آیا تو ہمارے آئے جناب 172 مارکس آؤٹ آف 550. اور 2 میں کمپارٹ مطلب سپلیمنٹری ایگزام اس کو آنا تھا. اور وہ تھے فزکس اور کیمسٹری میرے فیوریٹ سبجیکٹس. کیوں آئی کمپارٹ اس کو ٹائم بھی کم تھا. اور تقریباً پورے کالج میں جتنے بچے تھے سب کے تقریباً یہی حساب تھا. وہ رزلٹ بہت گندا آیا تھا. میں نے ایکسپیریمنٹ ہی نمک کیا اور سیدھا ہمارے کو ٹھوک دیا انہوں نے. لیکن ہمارا تب مجھے ہمارے سب سے زندگی میں پہلے تھپڑ ہی پڑا تھا جب میں فیل ہوا مجھے ان کو پتہ لگا. تو ایک ہی تھپڑ میں زندگی ہمارے پاس وہ اس وقت ایک ہی تھا بدنام کر کے رکھتا. دیٹ واز لائف چینجنگ فار می. تو امی نے تو بڑے مارا بھائی صاحب نے بڑا مارا بڑے بھائی صاحب نے. لیکن ہماری اصلاح کے لیے والد صاحب کو ایک ہی تھپڑ زندگی میں بس. اس کے بعد پھر کبھی نہیں. نہ پہلے کبھی نہ اس کے بعد. وہ اصلاح کر گیا. تو دین آئی سیڈ نا یہ آئی ہیو ٹو بی سیریس ان مائی لائف. پھر میں نے جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کے جب ایگزامس ہوئے تھے تو اسی دوران میں نے بیڈمنٹن کھیلنا بھی شروع کر دی تھی. فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا تھا پروفیشنلی ان دا سینس کہ کلب کی طرف سے کھیلتا تھا. ہمارے خان صاحب ہوتے تھے وہ افغانستان سے جد کر کے آئے ہوئے تھے. تو وہ بڑے اچھے تھے فٹ بال میں. تو وہ میں
ہمارے محلے میں کوچنگ کرتے تھے، تو بہت اچھی گیم تھی. ان کے ساتھ وہ میں ڈفرینٹ اسکولوں میں لے کے جانا، ان کے اسکولر ٹیموں کے ساتھ مقابلہ کروانا، کٹس لے کے دیے، میں سب کچھ کر کے دیا. بیڈمنٹن خود ہی کھیلنا شروع کر دی، کالج لیول پہ ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا. کالج کو اچھی گیم ہو گئی تھی کچھ عرصے میں، اپٹیچیوڈ تو تھا، کھلاڑی تو تھے ہم. کرکٹ میں میں پراپر جو ہے وہ ہمارے شبیر بھائی ہوتے تھے محلے کے، ان کے نیٹ میں بالنگ شروع کر دی. انڈر 19 کے ٹرائلس تک میں گیا تھا بیک ان 1993 جب شعیب اختر فرسٹ ٹائم آیا تھا. تو یعنی اتنا وہ ایک پازیٹیو وہ بننا شروع ہوا. اس زمانے میں چرچیوں کے ساتھ بیٹھنا، کپی ماروں کے ساتھ بیٹھنا، بھنگیوں کے ساتھ بیٹھنا. میرے بہترین دوستوں میں ٹانگے والے میرے بہترین دوست تھے. سو مجھے اس چیز سے وہ کوئی نہیں تھا، ڈاؤن ٹو ارتھ. کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کالج جا رہا ہوں، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میرے والے سب مجھ سے باہر ہے، میرا لیول وہ ہے، یہ وہ نہیں. سیکھنے کا کہ دوسرے بندے سے سیکھنا کیا ہے. ایون جو میرا سب سے بہترین دوست تھا جہانگیرہ، اللہ بخش وفات پا گیا، وہ کبڈیا تھا. کچھ عام تھا پہلے، لیکن اس کے بعد اسلام آباد میں جا کے وہ لوگوں میں کوڑ کباڑ اکٹھا کرنا، اس کو جا کے بیچنا آگے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ذریعہ معاش تھا. لیکن اس کی جو لائف میں جو اسٹرگل تھی، کس طریقے سے اپنے فیملی کو چلا رہا تھا، پوری فیملی کو، ماں کو، بہنوں کو، وہ شادیاں کرتا تھا ان کی، پھر بتاتا تھا میں. اور مطلب اس کا جو اس نے جو مینٹین کی تھی امیزنگ. اللہ تعالیٰ اس کو جہاں فردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو چیزیں سیکھنی ہوتی ہے دوسرے بندے سے، نو میٹر وہ کیا کرتا ہے. چور سے بھی سیکھ سکتے ہیں کچھ بھی. تو یہ کہ اس میں پازیٹیو چیز اب گین کیا کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی ہیں. جب اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں پازیٹیو چیزوں کو، تو پھر آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اسٹرگلنگ ہوں، تو میں یہ ہوں، تو میں فلاں ہوں، میں ٹمکانا ہوں. تو ایونچولی پھر جب سیکنڈ ایئر میں جب اس کا رزلٹ آیا، اس دوران یہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی، ایکسرسائز اسپورٹس کی طرف زیادہ رجحان بھی شروع ہو گیا. تو لائف میں ایک ڈفرینس وہ آ گئی. کبھی کسی بھی قسم کی مطلب یہ جوا ہو گیا، مطلب لوگ بیٹھ کے منگ بتا کھیلتے. اس زمانے میں یہ ایپس تو ہوتی نہیں تھی جو آج کل گیملنگ جو ہو رہی ہے، آن لائن بیٹنگ جو ہو رہی ہے، یہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. لیکن ہم کبھی اس کا حصہ بھی نہیں بنے. حالانکہ برے برے لڑکے دوست یار وہ سارے یہ کرتے تھے، مطلب پیسے لگا دیے فلانی ٹیم پہ، یہ کر دیا. ہمیں یہ لالچ پہلے ہی نہیں، یہ حلال کا پیسہ ہے ماں باپ کا، اور اس کو اس کام پہ نہیں لگانا. ہاں، جس کام میں خود انوالو ہیں وہاں پہ کچھ ایسے کام کیے ہیں. اب بی ویری آنیسٹ، کرکٹ کے میچ جب ہم کھیلتے تھے نا اپنی 2 ٹیمیں بنا کے، تو اس میں کہ گیند لگا لی جناب، جو ٹیم جیتے گی اس کو گیند ملے گی، دوسری ٹیم کی گیند لے جائے گی. وہ جب بلہ لگ گیا اس قسم کے، تو ہمیں اگین آئی ڈونٹ نو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، لیکن پر اس قسم تک رہے، اس سے آگے نہیں گئے. سنوکر کھیلنے جاتے تھے جب اسی زمانے میں، تو اگین دا سیم ایشو. لڑکے کھیل رہے ہیں بیٹنگ، وہ پیسے لگا رہے ہیں. مجھے اپنی گیم کا پتا تھا، اب میں کسی دوسرے بندے پہ پیسے لگانے کے حق میں کبھی رہا ہی نہیں. میں کہوں یہ بندہ بھی مل جائے پھر میں کیا کروں، میرے پیسے گئے نا، لال کے پیسے نہیں. اپنی اتنی اوقات اتنی گیم نہیں تھی کہ کسی اور سے وہ کھیلیں. تو ایسا کام کیا ہی نہیں. سگریٹ سے پڑے رہے، چرس سے پڑے رہے، شراب سے پڑے رہے، جوئے سے پڑے رہے، اور بھی وہ سے جو غیر اخلاقی جو حرکات ہوتی ہیں بیچارے گڈروں سے، ان سے پڑے رہے. ٹھیک ہے، اس میں تربیت گھر والوں کی، سختی بڑے بھائی کی، والدہ کی، دیٹ میٹرس. اس لیے بہت سارے جو اخلاقی جرائم تھے they were not present in my personality at all. تو جس کا جب میں نے اظہار بھی کیا وہاں پہ جا کر بایو ڈیٹا میں اپنے، they would believe it. although اگر وہ چاہیں تو نہ بھی یقین کر سکتے ہیں. آپ جب جھوٹ بولتے ہیں تو کانفیڈنس لیول ویسے ہی نیچے ہوتا ہے، تو آپ اس جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، پکڑے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. ان کا سسٹم جو ہے، یہ جو 3 مین ہوتے ہیں، جی ٹی او، سائکیٹرسٹ اینڈ ڈپٹی پریزیڈنٹ، یہ جھوٹ پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کا جھوٹ کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جو بایو ڈیٹا جو آپ جب اپنے وہ لکھتے ہیں سائکیٹرسٹ کے لیے جو فارمس فل کرتے ہیں، اس میں کچھ اردو میں جملے لکھنے ہوتے ہیں، 25 جملے اردو میں اور 25 ہی انگلش میں. اردو میں جب لکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی فرض کریں میں جب لڑکی کو دیکھتا ہوں، آگے وہ جگہ میں خود فل کرنی ہوتی ہے. کئی دفعہ سیم کوشچن انگلش میں ہوتا ہے، اس میں when I see a girl I feel. اب چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اصل میں سیم ہی ٹیسٹ کریں 2 ڈفرینٹ لینگویج میں. ریزن نہیں ہے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو دیکھنا شروع ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے دکھا ہے کہ میں لڑکی دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی ماں جیسی لگتی ہے. پریٹینڈ کیا آپ نے کہ آپ بڑے ایک پر سائنس قسم کا انسان ہے. تو انگلش میں جب سوچیں گے، کیونکہ مادری زبان تو نہیں ہے نا، تو روانی وہ کہیں کوشچن کہیں اینڈ میں لکھا ہوگا
اس کا جواب اگر آپ اس کو دیتے ہیں کہ آئی فیل ہارنی، آئی فیل اریٹیٹڈ، آپ یہ آپ کی پرسنالٹی میں تضاد آ گیا، کنٹرڈکشن آ گیا، مارے گیا، مائنس. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اوپر. اسی طرح اسی قسم کے سینیریو کے جس وقت انٹرویو کے لیے جائیں گے، آپ ڈپٹی کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا ہاں جی پھر کوئی گرل فرینڈ شرل فرینڈ ہے جی؟ نہیں جناب کوئی نہیں ہے. یا ہے تو کیا کرتے ہیں صاحب سے باتیں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ آپ سے یہ جو ہے نا یہ ٹرائیو یہ آپ سے کرواتا ہے. اس لیے فکری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پرسنالٹی تو وہی ٹریٹس دیکھیں، اپنے میرٹس دیکھیں جو کہ آپ کے ہیں. تو فزیکلیئر ہو گئی. اب تھا کہ کیا کرنا ہے آگے، پری میڈیکل میڈیکل جوائن کریں گے باجی کی طرف. اچھا میرا موڈ نہیں تھا. میرے بھائی صاحب میرے بڑے سنتے تھے، بڑے بھائی صاحب انہوں نے مجھ سے کلیئر پوچھنا بچے کیا کرنا ہے. میں نے بھائی صاحب ڈاکٹر میں نہیں بن سکتا. انجینئر بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا. میں نے بایو چوز کی تھی. تو ٹیچنگ رہ گئی صرف. میں نے ٹیچر بننا ہے. کیونکہ اس وقت پھر میں نے فیوچر کے بارے میں سوچنا سے پہلے بی ایس سی کر کے تو میں ایجوکیشنل لائن پہ چلا جاؤں گا. اور استاد کو اگین جو ہمارے جو استاد ہوتے تھے اسکول کے، سب سے میرا جو آئیڈیل فگر عابد سر قاسم ہے، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں جو میرا کو بتایا جو ڈیفیکلٹیز تھی، جس طریقے سے ہمیں ٹرین کیا. اینڈ ٹوڈے وی آر مینی آف اس آر ویری سکسیزفل پیپل ان اسپیشلی سیکشن اے فرام ہولی گروپ اسکول. یہ سب ان کی مہربانی تھی. تو میں چاہتا تھا کہ میں بھی اسی طرح کا استاد بنوں جس کو اسٹوڈنٹس آگے خوش رکھیں. ایسے میں کہا تیری لائف ہے گو ہے. تو پھر میں ان کو پلان تھا کہ میں جو نا بی ایس سی کروں گا اور بی ایس سی کے بعد میں جو ہے نا ایجوکیشن میں چلا جاؤں گا. میں کہا ٹھیک ہے. اب یہ پلان سیٹ ہو گیا بفور اپلائنگ فار جس طرح کو بھائی صاحب جو آئے تھے میں کہا تھا میٹنگ کی تھی میرے ساتھ. دین ہی وینٹ ٹو کراچی. پروموشن ہو گئی تو پھر ان کو کراچی شفٹ کر دیا تو وہاں چلے گئے پہلے. تو اب میں ٹیچر بننے جا رہا ہوں. اب جو میں نے جو وہاں پہ جو بلنڈر مارا، میرے تھے پہلے اسٹارٹنگ میں سائیکالوجی، باٹنی اور کیمسٹری. میں نے کی تھی باٹنی، کیمسٹری، زولوجی. جب انیشیل کلاسیں لی تو مجھے جو زولوجی تھی دیٹ واز ٹیریفائنگ فار می. تو میں نے پہلے ہی ویک میں نے وہ چینج کر لیا. زولوجی کو چینج کیا میں نے، کر لیا میں نے اس کو سائیکالوجی کلاسز کے لیے گئے. 2 کلاسز لی میں نے. وہ ٹیچر ایسے خبتی تھے وہ لوگوں کو بچوں کو تھپڑ مارتے تھے وہاں پہ. آپ اندازہ کریں بی ایس سی کر رہے ہیں آپ، 3rd ایئر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو تھپڑ پڑ رہے ہیں ٹیچر سے. چلو میٹرک میں تو کبھی بنتی ہے، ڈنڈے چلے پڑتے تھے ہمیں ہاتھوں پہ، مرغا بنا کے پیچھے پٹھ پہ مارتے تھے ڈنڈے استاد جی. وہ زیادہ چیز تھی. بٹ دس واز یار ادھر بھی آ کے کوٹی کھانی ہے، پھر فائدہ کے کالج میں آنے کا. پھر میں نے وہاں چینج کر کے جیوگرافی کیا. اب میرا جو کمبینیشن بنا تھا وہ تھا باٹنی، کیمسٹری اینڈ جیوگرافی. اب جو میرے باٹنی کے ٹیچر تھے سر جعفری صاحب، ان کی شہادت ہوگی، میں تو شہیدی کہوں گا ان کو، کہ وہ استاد تھے بہت رسپیکٹفل. ان کا بیٹا میرا کلاس میٹ بنا بعد میں جا کے کورس میٹ ان دی ایئر فورس. وہ انجینئرنگ کورس میں آن لیا جعفری ابھی بھی سروے میں. اور انجینئر اس کے 46 انجینئرنگ کورس کی CAE 46. تو دیکھیں کہ کچھ لوگوں سے میں ملا ہوں پہلے غائبانہ، ان کے ساتھ میں پہلے مل چکا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز وہ لنک ہوتی ہے آپس میں. مجھے میں نے یہ اچھا جیوگرافی میں نے لے لی. جیوگرافی میں نے پڑھنا شروع کی تو مجھے بڑی پسند آئی. ہمارے استاد جو تھے وہ تھے باڈی بلڈر تھے. مطلب جو جیوگرافی کے جو ٹیچر تھے ہی واز اے ہمسیلف اے پرسن ہو یوزڈ ٹو ورک آؤٹ. جم جاتے تھے وہ. اور جب وہ انسان بیٹھا تھا نا پتہ تھا ان کے شولڈر اور چیسٹ اور یہ مطلب ایک تو ہمیں بڑا مذہبی انسان تھے وہ. تو وہ ان کی کلاس چلنا بہت مزہ آتا تھا کیونکہ وہ آپ کو نہ صرف جیوگرافی پڑھا رہے ہیں بلکہ ساتھ آپ کو لائف میں بھی وہ جو ہے وہ ایکسپیرینس دے رہے ہیں. اسی طرح ہمارے سر طاہر نیازی ہوتے تھے میٹرک کے، جنہوں نے انگلش پڑھائی اور اسلامیات، اور انہوں نے ہمیں کراٹے کی سیلف ڈیفینس سکھایا. تو وہاں سے ہمارا کانفیڈنس بہت بڑا تھا. تو میں نے شوتکان جو ہے وہ اسٹائل سیکھا تھا اسکول میں. ہم وہ صرف گیز وغیرہ پہن کے دیتے تھے، نارمل جو ہے کاتے شاتے کرنا، اور یہ بیسک جو سیلف ڈیفینس تھا وہ ہم سیکھتے تھے وہاں پہ 9th کلاس میں. تو یہ والے جو سر مجھے ان کا میرر امیج لگتے تھے. اچھا بعد میں وہ سر طاہر نیازی جو تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. وہ بعد میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج بنے تھے. تو انہوں نے کوئی کرنے کا فیصلہ کیا تو کسی پارٹی غصے میں آ گئی، ان کے گھر میں آ کے گولیاں مار دی.
تو یہ جو ہمارے جیوگرفی کے سر تھے تو ان کا پرسنالٹی بہت اچھی تھی، تو ان کی خوش خطی بھی تھی اچھی. اچھا انہوں نے نوٹس میں تھے جیوگرفی کے، انہوں نے مجھے دیے وہ نوٹس پوری کلاس میں سے. میں کیوں میری تھی کہ میں کلاس میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے ٹیچر جو ہے میں شوڈ بی فوکس، تو میں کوشچن پوچھتا تھا ہر چیز میں، الٹے سیدھے کوشچنس اسی چیز سے ریلیٹڈ. تو انہوں نے کہا جی بھائی اس طرح یہ نوٹس ہیں، تو جو انہوں نے خوش خطی میں لکھے ہیں یہ بہت بڑی ہے، تو اس کی جب فوٹو کاپی کرائیں گے تو بچوں کو بہت مہنگی پڑیں گی، تو کوئی اس کو چھوٹے اس میں لکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس وقت کمپیوٹر کا واچ دیں گے ٹائپ کر دیں آپ. تو میں نے کہا سر میں کر لوں گا یہ. تو میں نے وہ کام کر اسٹارٹ کیا، ٹھیک ٹھاک نوٹس تھے جیوگرفی کی، 150 صفحے تھے وہ. اب اسی دوران میری یہ کال بھی آ گئی، میرا بھی بزی ہو گیا ایئر فورس کے سلیکشن میں، میری سلیکشن بھی ہو گئی، میں نے وہ چھوڑ دیا. اور انہیں دنوں ہمارا ٹیسٹ بھی تھا اس کا 3rd ایئر کا، ٹو گیٹ ان ٹو 4th ایئر. 3rd ایئر کا جو ٹیسٹ ہوا اس میں پہلے 4 سبجیکٹس ٹیسٹ ہوئے تھے، 3 تو آپ کے میجر آ گئے، چوتھا انگلش کا. تو میں نے صرف انگلش اور جیوگرفی پاس کی ہے، باٹنی کیمسٹری میں برے طریقے سے فیل. تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. 4th ایئر میں آپ کا بورڈ کا ایگزام ہونا تھا اور اس میں یہ سارے سبجیکٹس اکٹھے آتے، دوز بکس فار ایکسٹریم، بہت بڑی ہوئی. مطلب وہ باٹنی میں آپ نے باٹنی کیمسٹری اور ڈیپ لیول کی کیمسٹری، بیسٹ لیول کی کیمسٹری تھی وہ. سو وچ واز، مجھے یہ پتا تھا کہ میں یہ کم از کم پاس نہیں کر سکوں، یہ میں نے فیل کر دیا، دس از مائی لاسٹ چانس. اب میں ٹیچر بھی نہیں بن سکوں گا، دین واٹ وڈ آئی ڈو؟ پوری زندگی میں سپنے وہ کرتے رہیں گے. تو یہ تھی باٹم سٹوری کہ میرے لیے یہ ٹیسٹ ضروری کیوں تھا، کہ جو میں نے اس وقت جو اپنے بلنڈر مارے تھے 3rd ایئر میں اور 4th ایئر میں، وہ زیادہ آوارہ گردی، کرکٹ، بائکس پہ گھومنا، اور پڑے یہ وہ اسنوکر کلبوں میں جانا، جوا نہیں کھیلنا لیکن کھیلنے کے لیے جانا، جو جواری تھی ان کو اکمپنی کرنا. ٹھیک ہے جی، بہت ساری چیزیں تھیں. شکر ہے کہ کوئی غیر اخلاقی قسم کے وہ نہیں تھے، شوق نہیں تھے، کوئی سے عادات نہیں پڑی تھی، اسموکنگ کو نہیں تھی، کچھ بھی نہیں. تو پریشر سے یہ تھا کہ اس فیملی سے ہوں جس کے باقی بندے اپنی لائف میں سکسیزفل ہیں. So where else can I show my expertise? I can't be a doctor, I can't be an engineer, I can't be a politician, and I can't be as hardworking as my parents. ان کی کریے. تو ہم اپنی کشتیاں چلا کر گئے تھے جب ISSB کو ہارٹ میں پہنچے ہیں. That was on my mind کہ میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے، ادھر جاؤں گا تو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی to compensate for the F-ups I have done in my life. تو اس لیے پہلا میرا مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر تھا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میں نے یہ ٹارگیٹ کیوں اچیو کرنا ہے. ڈسپائٹ کہ میرے 561 نمبر تھے میڈیکل میں، میرے 536 نمبر تھے میٹرک میں، بہت کم تھے. میں 549واں 549th was the merit list in پنڈی سلیکشن سینٹر، 550 لسٹ میں سے 549 میرا نمبر تھا. What are the odds? What are the chances? یہاں پر پرسنالٹی بلڈنس اسٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ 50-55 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اس ویڈیو میں صرف کانسیپٹ جو تھے آپ کی میں نے وہ کلیئر کرے اپنے ایگزامپلس کے ساتھ کہ اس قسم کی لائف ہوتے ہوئے جب میرا یہ گول بن گیا کہ میں نے جانا ہی ادھر ہے، پھر میرے لیے ہر کام آگے آسان ہوتا گیا. کہ پھر میں اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کیسے کی، کیسے اپنے میرٹس کو ریلیٹ کیا اپنی ریئل لائف کے ساتھ. اور میرا انٹرویو جو ہوا تھا 55 منٹ کا انٹرویو تھا، آلموسٹ 1 hour with the Deputy President, longest interview of that batch. اور میں کہیں بھی مجھے نہ پسینہ آیا، نہ میرے ہاتھ کانپے، نہ میری ٹانگیں کانپی، کیونکہ I was being honest to the person. مجھ سے کسی قسم کا کوئی اس قسم کا بے تکا سوال نہیں کیا کہ کارل مارکس کون تھا، لینن کون تھا، ٹھیک ہے جی، یا یہ بتائیں جی کہ ڈومینیکن ریپبلکن کا جو ہے وہ کیپٹل کون سا ہے، یا یہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا جناب کہ A² + B² جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ A + B ہولس کے لیے وہ کیوں A² + B² + 2AB ہوتا ہے، یا نیوٹن کے بھتیجے کا نام بتائیں آپ. اس قسم کے بٹوں کے سوال ہی نہیں کیے گئے، ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو مائی لائف، مائی فیملی، مائی گولس. اس کے ریلیٹڈ تھے وہ سارے سوال. اور ہم اتنے محو تھے اس گفتگو میں کہ جب مجھے ڈپٹی پریزیڈنٹ نے یہ کہا نا کہ اوکے بیٹا جی دس از اٹ، تو میرے چہرے پہ وہ شوق آیا تھا کہ ہاں وہ کیا انٹرویو بس
تو انہوں نے مجھے ریپیٹ کیا جی اب ناؤ یو کین گو. اوکے سر, اللہ حافظ. شیک ہینڈ ان کے ساتھ کیا اور دوسرے راستے سے باہر, کیونکہ آپ ایک دروازے سے گھستے تھے اندر اور دوسرے دروازے اپنے باہر جانا تھا. پھر آپ جا کے دوبارہ مین ہال میں جاتے تھے اور وہاں پہ اگلے بندے کو بتاتے کہ بھائی ہاں بھائی میرا انٹرویو ہو گیا, آپ جا کے باہر دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ. تو یہ اس قسم کا وہ سیکوینس رکھا ہوا تھا. تو یہ اسٹوری آگے بھی کنٹینیو رہے گی. تو امید ہے کہ اس میں جو ہے پرسنالٹی بلڈنگ کا پہلا آنسر اپنا فیملی بیک گراؤنڈ, اپنے جو ارد گرد کے دوست یار ہیں ان میں سے اپنے پازیٹیو چیزیں کیا سیکھی ہیں, کیوں سیکھی ہیں, ان کو اپنے میرٹس بنائیں. اپنے بھائی سے کیا سیکھا, اپنے چھوٹے بھائی سے کیا سیکھا, اپنے بڑے بھائی سے کیا سیکھا, اپنے والدہ سے کیا سیکھا, اپنے والد سے کیا سیکھا, ان سب کو کمبائن دیم ان ون پلیس. سو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ.